बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, जैसे जैसे पीटीआई पाकिस्तान तरीके इंसाफ किसी बड़ी एहतजाजी कॉल के लिए मुशावरत शुरू करती है तो मुल्क में मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे शुरू कर दिए जाते हैं। लगड़ बगड़ चमचे करचों की खासी ड्यूटी लगा दी गई है कि वो मुल्क में अफरा तफरी मिलाएं, क्योंकि मुल्क के जो असल इशू हैं जिससे अवाम नाला है उसकी तरफ तवज्जो ना जाए। इस सिलसिले में बड़ी रकम भी खर्च की जा रही है। बिलावल भुट्टो जो बेनजीर भुट्टो के साहबजादे, बल्कि आजकल आसफ अली जरदारी के साहबजादे भी यकीनन वो हैं, उन्होंने कहा है कि वजीर आजम पाकिस्तान ने 27वीं आईनी तरमीम पर उनकी मदद मांगी या नहीं, आप उनकी मदद करोगे, ये आपकी मजबूरी है। हां, आपकी जरूरी है, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं। 27वीं आईनी तरमीम में जो पीपल्स पार्टी कहती थी हम बानी हैं 1973 के आइन के, 18वीं तरमीम में हमने सूबों को अख्तियार दिया। अब एनएफसी अवार्ड हो, 243 हो, आईनी तरमीम हो, अदलिया की आजादी सलब हो, आईनी अदालत बनानी हो, जजों का तबादला हो और मुख्तलिफ पाबंदियां हो। अब पीपल्स पार्टी नून लीग, उन्हें एक ड्राफ्ट दिया जाएगा, बाज़ जिम्मेदार जराए का कहना है। और आजकल मीडिया पर शोर गुलगुला है कि 27वीं तरमीम आ रही है। नवंबर अहम से अहम होता जा रहा है। चंद रोज कबल बहुत सी मुलाकातें खुफिया हो रही हैं और कुछ लीक कर दी जाती हैं। यहां तक कि चीनी 220 रुपए किलो चली गई। आज गुज़श्ता रोज एक वफाकी वजीर ने कहा हर सूबे में 3 सूबे कर देने चाहिए। नाज़रीन, कैसे कैसी शतरंज के खिलाड़ी हैं। इंतजामी बुनियादों पर सूबों की में इजाफा होना चाहिए, ब्लैक मेलिंग के लिए नहीं, जमहूरियत को कमजोर करने के लिए नहीं। यकीनन जो सूबे बड़े हैं, पंजाब कई मुल्कों से बड़ा है। नाज़रीन, अब 27वीं तरमीम तो होनी ही है, ये तो फैसला करने वालों ने कर लिया। माजी में बिलावल भुट्टो जो अब नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बना रहे हैं, उनका 18वीं तरमीम पर क्या ख्याल था, आज वो अपने ही कहे के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, पुराना एक इंटरव्यू उनका सुनाता हूं, फिर उसके बाद आगे बात चलेगी। झूठ बोला गया है। इस्लामाबाद में हर मसला का हल ये है कि 18वीं तरमीम खत्म करो। इस्लामाबाद में हर मसला का हल ये है कि एनएफसी अवार्ड सूबों का शेयर कम करो। सवाल कि ये ना सिर्फ वक्फाक को कमजोर करेगा, इससे ये कामयाब स्ट्रेटजी नहीं है। लेकिन 18वीं तरमीम के बाद सूबों को फिर जो है वसाइल भी तो इकट्ठा करने थे ना। एग्रीकल्चर टैक्स हो 1% कॉन्ट्रीब्यूशन है ओवरऑल। प्रॉपर्टी टैक्स में इस वक्त पुणे जो है वो तमाम नॉट ओनली नॉट प्रॉपर्टी टैक्स इज डिवॉल्व टू द प्रॉपर्टी टैक्सेस विद द लोकल गवर्नमेंट, उसमें बेहतरी बिल्कुल जरूरी। मगर तमाम सूबों ने, सिंध ने सबसे पहले और सबसे बेहतर उनका एसपीआर ने परफॉर्म किया है जब सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज डिवॉल्व हुआ। मगर सिंध के बाद नाज़रीन, आपने सुना कि बिलावल भुट्टो साहब किस तरह सीख पास है कुछ अरसा पहले, लेकिन जब अवामी हुकमायत ना हो, इक्तदार में आना जरूरी हो, तो फिर आप वो भी शराइत मांगते हैं जो आपके मंशूर के, जो आपकी पार्टी के खिलाफ हो। अब 27वें दिन बिलावल भुट्टो का ट्वीट है कि नून लीग से हमायत मांग रहे हैं। नहीं, नून लीग को हमायत देना आपकी मजबूरी है। इसीलिए पाकिस्तान बार कौंसिल, पंजाब बार कौंसिल हो, सिंध बार कौंसिल हो, बलोचिस्तान बार कौंसिल, केवीपी के बार कौंसिल हो, उनके इलेक्शन जल्दी कराएंगे। उन्होंने कहा 27वीं तरमीम से पहले करा ले, मुकला हमें वोट नहीं देंगे। मुकला भी अब सहाफियों की तरह बहुत तकसीम हो चुके हैं। लालच और खौफ के, दहशत के, फसातियत के अंबार ने हुक्मरानों को कमजोर कर दिया है, क्योंकि अवाम का वोट लेने वाला 26 माह से ज्यादा अडयाला जेल में बंद है। उसकी पार्टी से 4 पार्टियां निकाली गई, लेकिन जो जो निकला उसकी पार्टी से माइनस होता रहा। और अकल के अंधे अब भी दावा कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस कर देंगे। नाज़रीन, अवाम के लीडर को
صرف سیاستدان کو عوام مائنس کرتی ہے. یہ سرکاری افسر نہیں ہے کہ اس نے میری ACR لکھنی ہے، اس نے میری رپورٹیں خراب کر دینی ہے اور جو کہو ظلم زیادتی کرواتے رہو. سیاستدان کا احتساب ہمیشہ عوام کرتی ہیں، اگر وہ جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتے ہیں. ناظرین، 26ویں آئینی ترمیم کے ابھی اتنے نقصانات ہیں کہ ملک میں جمہوریت اور انصاف کا پیمانہ خطرے میں پڑ چکا ہے. اسی کے تحت سرفراز ڈوگر 15ویں نمبر پہ اسلام آباد گئے اور بانی پیٹی عمران خان کا القادر کیس جس میں سزا سنائی گئی، جس کا حکومت کے پاس پیسے 11 ماہ سے ان کے کیس کی عمران خان کے سماعت ہی نہیں ہو رہی، لیکن وہ جیل میں بیٹھا شخص جس پہ انگلی رکھتا ہے اس کا وزیر اعلیٰ علی امین گڈا پر ریزائن دے کے عزت کے ساتھ باہر چلے جاتا ہے، اور ایسا مڈل کلاس کا بندہ وزیر اعلیٰ بن کے سیل افریدی کہلاتا ہے. اس کی ٹیم میں مینا ہاں افریدی، شفیع اور دیگر اگریسو پر حالہ رہتے ہیں، لیکن ہائیبریڈ نظام والے اب جمہوریت کا علام ناپتے ہوئے اچھا نہیں لگتے. کعبے کس منہ سے جاؤ گے، شرم اگر تم کو نہیں آتی. ناظرین، کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم سے حکومت بھی آشنا نہیں ہے، صرف انہیں اسی دن ترمیم دی جائے گی. اس کی کچھ جان کے فگر چھوڑی جا رہی ہیں، الٹی پلٹی ترمیم تیاری ہے. عوام پریشانی کی ضرورت نہیں. یہ ترمیم 18ویں ترمیم اقتدار کے مزے لوٹنے والے اور کوئی کیا مختلف رائے دے رہا ہے، لیکن اس ٹیم سے ملکی سیاست، جمہوریت، عدلیہ میں ایک بھوچال برپا ہوا ہے. نہ جانے کون سے اختیارات 18ویں ترمیم صوبوں کے ختم کر دیے. NFC ایوارڈ واپس لے لیا جائے. 243 جس میں اہم عہدوں کی تعیناتی ہیں، چیف الیکشن کمیشنر کی تعیناتی ہیں، یہ بند کمروں والوں کے پاس چلے جائے گی. بعض ماہرین کے مطابق یہ 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ پر ایگزیکٹو کا کنٹرول مضبوط کرے گی، صوبوں کو شاہانہ اخراجات کم کرے گی. کیا یہ آئینی اصلاح یا نظام پر قبضے کی کوشش ہے؟ ناظرین، یہ لگتا ہے کہ یہ موجودہ سیاستدانوں کو کمزور کرنے کی نشانی ہے، جمہوریت کو کمزور کرنے کی نشانی ہے. پاکستان ایک خطرناک موڑ پر کھڑا ہے. افغانستان ہمارے ملک میں دہشت گردی کرا رہا ہے طالبان، جس کا دوحہ میں مذاکرات ہو رہی ہیں. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ پاکستان غزہ میں فورسز بھیجے گا. وہاں وہ جا کے کیا کردار ادا کرتے ہیں، اس کی تفصیلات نے ملک کو گھمایا ہوا ہے. لیکن دوسری طرف 27ویں آئینی ترمیم کے بعض گشت سنائی دی جا رہی ہے. اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسی لیے NFC ایوارڈ جو پیپلز پارٹی کی چھیڑ تھی، 18ویں ترمیم جس کے بینیفیشری تھے، اب وہ خود سب کچھ اپنے ہاتھوں سے ایک جو عمارت بنائی تھی اسے بلڈوز کریں گے. 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ناظرین، KPK میں PTA کی محسوس نشستیں جو آئینی بینچ بنا تھا، اس نے KPK کے ریجیکٹڈ لوگوں کو، یعنی کہ پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، مسلم لیگ نون، ANP کو وہ مل گئی سیٹیں جنہیں عوام نے ریجیکٹ کیا تھا، محسوس نشستیں مل گئی. اب 27ویں آئینی ترمیم میں، یعنی کہ 26ویں ترمیم میں ہارنے والے کو دے دی گئی. 27ویں آئینی ترمیم میں کس کے تن سے لباس اترے گا، کہاں آئین کا ملک کمزور ہوگا، 73 کے آئین کو پامال کیا جائے گا. اس کی تفصیلات جیسے جیسے آئیں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. ناظرین، کوڑ لکھپت جیل میں ایک یہ خبریں بھی آ رہی ہیں، یاسمین راشد جو 2 سال سے زیادہ قید کاٹ چکی ہیں ناحق، عمر سرفراز چیمہ، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری اور دیگر قائدین کو رہائی کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے کہ PTI بڑے لانگ مارچ کی کال نہ دے دے، کیونکہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کی کیا سرائیاں مشاورت شروع ہو رہی ہے. اسی لیے TLP کے خلاف ایک بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا، دہشت پھیلائی گئی. سعد رضوی کہاں ہیں، ان کے بھائی کہاں ہیں، یہ کسی کو نہیں پتا. کم سے کم ان کا پتہ ہونا چاہیے. شہادتیں کتنی ہوئی یہ بھی نہیں پتا. بلاول بھٹو کی ٹویٹ کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے. یہاں تک کہ وفاقی وزیر اور بعض لوگ جو طاقتور حلقوں کے قریب ہیں، وہ کبھی کہتے ہیں 37 صوبے بنا دو، کبھی کہتے ہیں 40 بنا دو، اور کچھ کہتے ہیں کہ کم سے کم پنجاب میں 3، سندھ میں 3، KPK میں 2، بلوچستان میں کوئی 8 کہہ رہا ہے، کوئی 10 کہہ رہا ہے. ہاں، انتظامی بنیادوں پر صوبے ہونے چاہیے.
لیکن جمہوریت کو کمزور کرنے کے لیے نہیں، سازش سے آپ ایک اچھے کام کو بھی ناکام کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی نے جیسے ہی لانگ مارچ کے لیے مشاورت پنجاب ملک بھر میں شروع کی ہے تو مختلف لگڑ بگڑ چمچے کرچوں کو پراپوگنڈے کرنے کی کہہ دیا تاکہ لوگ اصل ایشو پہ بات نہ کریں۔ ایسی خبریں آئیں گی جن کا حقیقت سے واقع نہ ہوگا، لیکن اس کو میڈیا شہ سرخیوں میں ہیڈ لائن میں کوریج دے گا، جس کی حقیقت ہی کوئی ہوگی، سر پاؤں نہیں ہوگا، کھوتے دے منہ دے اتے انسان دے پیر لا دیں گے، پیر دے اتے کھوتے دے منہ لگا دیں گے۔ ایسی بے تکی خبریں فیڈ کروائی جاتی ہیں، پھر لگڑ بگڑ چمچے کرچے جنہوں نے صحافت نہیں کی وہ اعلی کار بن کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے موجودہ حکمران کمزور سے کمزور پوزیشن میں آ چکے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکمران یہ سمجھ چکے ہیں کہ ان کا سیاسی خاتمہ ہو چکا ہے، اور عوام سے بلاول بھٹو نے اسی لیے ٹویٹ کیا تھا، اس میں یہ بھی تھا، بلاول بھٹو کے ٹویٹ کے مطابق آرٹیکل 243 میں بھی ترمیم کرنے کی تجویز دی گئی ہے، وہاں اہم عہدوں کی تعیناتی۔ آئین کے آرٹیکل 283 مسلح افواج کی کمان ہے، آرٹیکل 243 کی شق کے مطابق افواج کا کنٹرول اور کمانڈ وفاقی حکومت کے پاس ہوگا۔ اسی قسم کی بہت سی خبریں ہیں، جبکہ 18ویں ترمیم بھی اور NFC ایوارڈ بھی ہو رہا ہے۔ ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حکمرانوں نے یہ عہد کر لیا ہے کہ ملک میں ایسی افراتفری رکھنی ہے، ایسی تباہی رکھنی ہے کہ کوئی بھی ملک میں امن سے اپنا حق نہ مانگ سکے، لوگوں کو پریشانی میں مبتلا کرو۔ پاکستان میں 90% آبادی 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتی، صرف چند ہزار لاکھ لوگ ملک کی سارے وسائل پر قابض ہیں۔ 90% لوگ عام شہریوں میں ٹریفک کا اگر حلال کھانے والا سارجنٹ ہے، وارڈن ہے، اور یقیناً بلا تعداد ہیں، کلرک ہے، مزدور ہے، کوئی 16ویں گریڈ کا 17 افسر کا، اس کا ایک کچن نہیں چلتا۔ بچوں کو سرکاری اسکولوں کی حالت تباہ ہو چکی ہے، سرکاری اسپتالوں میں علاج خواہش بن چکی ہے، خواب بن چکا ہے، اور پرائیویٹ اسپتالوں میں اتنے ڈاکے مارے جاتے ہیں جیبوں میں کہ ملک کی 95% آبادی اگر پرائیویٹ اسپتال میں 3 دن رہے تو ان کے گھر کا سامان بک جاتا ہے اور وہ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ ملک کو چند اشرافیہ اور قابضہ نے قبضہ کر لیا ہوا، جیسے 2024 کے الیکشن کو چوری کر کے قبضہ کیا گیا۔ ایک پلاٹ پر قبضہ غلط ہے، ایک گھر پر قبضہ غلط ہے، ایک جگہ پر غلط قبضہ ہے، تو ملک کی جمہوریت پر قبضہ، ملک کی حکومت پر ناجائز قبضہ کیا ہوگا؟ محمد مالک کہتے ہیں، ARY میں پروگرام کرتے ہیں ہمارے بڑے پیارے دوستوں، کہتے ہیں جو مسودہ 26ویں ترمیم کا بن رہا ہے ابھی تک فیصلہ ہونا ہے کہ جو آئینی عدالت بنے گی اس کی سربراہی حاضر سروس جج کرے گا یا ریٹائرڈ کرے گا۔ اس میں آئینی عدالت بنے گی، ججوں کے تبادلے ہوں گے، نہیں ہوگا تو انصاف نہیں ہوگا، بند کمرے میں بیٹھے فیصلے لوگ کریں گے۔ محمد مالک کیا کہہ رہے ہیں، ان کی زبانی سنیں۔ جو چوزن ون ہے، 2 خبریں شیئر کر دوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 70 سال کی عمر ہے، میری اطلاع ہے لیٹسٹ کہ یہ عمر کی حد 68 ایئرز کی جا رہی۔ دوسری یہ میں کہا تھا کہ دسمبر میں ہوگی، اب میری اطلاع یہ ہے کہ 30 نومبر سے پہلے ہوگی یہ 27ویں ترمیم، اور اس کی وجہ ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت کی ریٹائرمنٹ ہے 30 نومبر، اور گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ان کو لیے ایک بڑا رول دیا جائے، تو اس پہ کوشش ہے کہ 30 سے پہلے ہو جائے، کیونکہ ابھی ایک فیصلہ ہونا ہے جو سے گفتگو ڈرافٹ بن رہا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی کیا اس کو حاضر سروس جج جوائن ہیڈ کر سکتا ہے یا ریٹائرڈ جج، کیونکہ اس میں اب جو لا آئے گا اس میں آپ دیکھیں گے کہ ریٹائرڈ ججز آف سپریم کورٹ کو بھی لے لیا جائے گا ایز ایڈ ہاک ججز، اینڈ ڈونٹ بی سرپرائزڈ اگر آپ کو قاضی فائزیسا صاحب بھی اس کے اندر نظر آئیں اس سپریم کورٹ کے اندر۔ لیکن اگر یہ 30 نومبر سے پہلے نہیں ہوتی یہ کانسٹیٹیوشنل سپریم کورٹ 27ویں ترمیم، تو پھر جو چوزن ون ہے وہ شاید ہیڈ نہ کر سکیں، اس لیے اس وقت کٹ آف ڈیٹ 30 نومبر ہے کہ اس سے پہلے یہ ہو جائے۔ میری اپلائی شاید 27 یا 28 ہو جائے گی، اور اسی لیے پرائم منسٹر نے ایک دم اتنا ہائی پروفائل کر لیا ہے۔ ناظرین، ہماری اطلاع ہے محمد مالک نہایت کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، ایک رپورٹر سے انہوں نے ترقی کی ہے۔ ابھی تک آئینی ترمیم 27ویں آئینی ترمیم کا حال صرف طاقتور لوگوں کو پتہ ہے، جمہوری لوگوں کو پتہ ہی نہیں۔ اینڈ پہ انہیں ایک پرچی دی جائے گی اور اچھے بچوں کی طرح انہیں کہا جائے گا بچوں اس پر سائن کرو، اور وہ سائن کرنے پر مجبور ہوں گے، وہ سائن کرنے پر مجبور ہوں گے، کیونکہ موجودہ حکمرانوں کا ایک ویک پوائنٹ ہے، انہیں عوامی تائید اور حمایت حاصل نہیں۔ جب عوامی تائید اور حمایت حاصل نہ ہو تو پھر بند کمروں میں لوگ، وزیر اعظم جو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے وہ کٹ پتلی ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے میں نے گزارش کیا تھا سٹارٹ میں کہ پاکستان بار کونسل کے الیکشن کرائے گئے جس میں
حکومتی وسائل اور پیسوں کو ناکامی ہوئی اور کافی حد تک انصاف لائٹ فورم حامد خان گروپ جیتا، لیکن اس ملک میں جیتتا کوئی ہے ہارتا کوئی ہے، شاید اسی لیے ان کے نتائج 6 یا 7 نومبر کو آئیں گے۔ دوسری طرف سہیل خان افریدی ہو، انہوں نے کے پی کے میں ہارڈ لائنر سامنے آ گیا اور موجودہ حکمران تو خود کہہ چکے ہیں کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے۔ ہائبرڈ نظام ہوتا ہے دوہرا نظام، دوغلا نظام، نہ جمہوریت نہ ڈکٹیٹرشپ، بیچ میں پھرتے رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں۔ یہ اپنے ایک بوٹی کے لیے ملک کا آئین یعنی کہ بکرا ذبح کر رہے ہیں۔ ناظرین، صرف یہ سب کچھ ایک شخص کو روکنے کے لیے ہو رہا ہے جس کا نام عمران خان ہے، جس کو روکنے کے لیے 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ مارا گیا، جس کو روکنے کے لیے چادر چوارت دواری کا تقدس پامال کیا گیا، جس کو روکنے کے لیے عدلیہ پر 26ویں ترمیم میں وار کیا گیا اور جس کی نتیجے میں جسٹس امین الدین سربراہ بنے، اور ابھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فل کورٹ کا ریفرنس چل رہا ہے اور 27ویں ترمیم کی تیز دھار تلوار سے 25 کروڑ عوام کے حقوق کہاں کہاں کٹ کے گریں گے، یہ جب تک ترمیم سامنے نہیں آتی فی الحال پروپوگنڈا پہ گزارا کریں۔ دوسری طرف ناظرین، مختلف لوگ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن کی مشاورت بھی ختم کر دی جائے گی، سونیا ہو جن گلیاں تے مرزا یار پھرے۔ ناظرین، حکمرانوں کو اسی لیے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان کہتے تھے یہ مجھے قید تنہائی میں ڈالیں گے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ عمران خان کو قید تنہائی میں رکھنے کا کیا مقصد تھا۔ الیکشن کمیشن اپنی مرضی کا، نئی آئینی عدالت بنائی جائے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بے معنی ہو جائیں گے، اور آئینی بینچ کے سربراہ جیسے محمد مالک کہتے ہیں ریٹائرڈ جج صاحبان بھی آئیں گے، ریٹائرڈ کو نوازا جائے گا اور وہ پھر نوازوں کو نواز دے گا، لیکن اس میں اب 25 کروڑ عوام انصاف سے محروم ہو جائے گی۔ نکلو پاکستان کے لیے، یہ وقت ہے۔ اگر آپ نے دیر کر دی تو بہت دیر ہو جائے گی، اگر آپ چڑھائی کریں گے تو ٹی ایل پی طرح ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں اب یک طرفہ میڈیا اور یک طرفہ سیاست کی جا رہی ہے۔ جس ملک میں 27ویں آئینی ترمیم کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں، اس ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے، رول آف لا کے لیے، انصاف کی فراہمی کے لیے، لوگوں کے احترام کے لیے کوشش کی جاتی تو یہ پاکستان جنت بن چکا ہوتا۔ لیکن یاد رکھ لیں، اگر چوری کی سائیکل نہیں چل سکتی، چوری کی موٹر سائیکل نہیں چل سکتی، چوری کا ایک دکان نہیں چل سکتی، تو چوری کے مینڈیٹ والی حکومت کی ترمیمیں صرف ملک میں نقصان کا باعث ہوں گی۔ اس سے ٹکراؤ ہوگا۔ ملک میں رول آف لا اور آئین کی حکمرانی، 27ویں آئینی ترمیم میں بہت سے لوگ پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا اگر 3 صوبے بن گئے اندرون سندھ تک محدود؟ مریم نواز کیسے مانیں گی کہ پنجاب رحیم یار خان اٹک تک ان کے پاس ہے؟ لیکن یہ صوبے بنے نہ بننے چاہیے انتظامی سطح پر، لیکن اسے بلیک میلنگ کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ عوام کے مفاد میں کیے گئے فیصلوں میں ذاتی مفاد کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ملکی مفاد کو ہی نظر انداز کر دینا عقل مندی نہیں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔